शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फ़रमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत आलीशान है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाती अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता कर लो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में आपके सवालात बतौर ख़ास हम शामिल करते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं, इन नंबर्स पर अपने सवालात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह SMS के ज़रिए भी अगर कोई शरई मसला पूछना चाहें तो आप SMS भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी इसी प्रोग्राम में जो सवालात मौसूल हों उनके जवाबात आप तक पहुँचाएँ। आज के हमारे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद जमील रज़ा अत्तारी, इनको खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिरामी आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, माशाअल्लाह। हमारे पास कुछ वीडियो सवालात भी हैं और उनको भी हम देखते हैं कि नाज़रीन क्या पूछना चाहते हैं। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है, अरफा क्या है? अच्छा जी, अरफा का सवाल पहले ही क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यौम अरफा है जो माह ज़िलहिज्जा में 9 तारीख़, जिसमें हुज्जाज किराम हज के एक अज़ीम फ़रीज़े की अदायगी के लिए मैदान अरफ़ात में जमा होते हैं, जहां वक़ूफ़ किया जाता है और ये हज का रुकन आज़म है। तो एक तो ये दिन यौम अरफ़ा यानी 9 ज़िलहिज्जा यौम अरफ़ा के नाम से मौसूम है और इस दिन की बड़ी अज़मत है। अच्छा, एक हमारे अवाम के दरमियान एक लफ्ज़ अरफ़ा की नियाज़, इस एतबार से हमारी आवाम में ये लफ्ज़ पाया जाता है और ये इस गुमान के मुताबिक कि अरफा की नियाज़ यानी जो इस साल 15 शाबानुल मुअज़्ज़म से पहले जिन मुसलमानों का इंतकाल हो चुका है, तो अब उनके ईसाले सवाब के लिए हमें कुछ एहतिमाम करना पड़ेगा। तो उस ईसाले सवाब के लिए जो भी नियाज़ फ़ातिहा का एहतिमाम होता है तो उसको अरफ़े की नियाज़ कहते हैं। ठीक, इसाले सवाब की हद तक तो ठीक है, इसमें तो कोई मज़ायका नहीं है। इसाले सवाब करना यानी कुछ लोगों का नेक आमाल करने के बाद उनका सवाब किसी फ़ौतशुदा मुसलमान को, बल्कि ज़िंदा को भी पहुंचाना जायज़ है। तो यूँ फ़ौतशुदा मुसलमान को अगर इसाले सवाब करते हैं तो बिलाशुबा ये एक जायज़ अमल है। लेकिन जो अरफ़े की नियाज़ के हवाले से बाज़ लोगों में जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं है। कॉन्सेप्ट वो ये है बैकग्राउंड में कि जो हम नियाज़ करेंगे उस मुसलमान की जिसके लिए ये 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की जो रात है ये इंतकाल के बाद पहली मर्तबा शब बराअत आ रही है, अगर हमने उसके लिए नियाज़ का एहतिमाम नहीं किया तो हमारा मुर्दा वो इस ख़ास रात के मुर्दों की लिस्ट में शामिल नहीं होगा या ये दीगर मुर्दों को पहचान नहीं पाएगा। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट लोगों में है और अगर हम नियाज़ कर लेंगे तो उसका नाम आज के रात के उसमें शामिल हो जाएगा और ये मुलाकात भी हो जाएगी, मुलाकात इनकी रूहें आपस में मुलाकात करेंगी। गोया इसाले सवाब अगर नहीं हुआ तो ये पहले से जो मरहूमीन मुसलमान हैं इनकी रूहें उनकी रूहों से मुलाकात नहीं कर पाएंगी और इसाले सवाब कर देंगे तो गोया ये जो बैरियर था वो हट गया, ख़त्म हो गया। अब रूहें आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगी, एक दूसरे को पहचानेंगी। तो याद रखें यह कॉन्सेप्ट गलत है। चाहे 15 शाबानुल मुअज़्ज़म के दिन किसी का इंतकाल हो, 15 शाबान से एक महीने पहले, एक हफ़्ते पहले इंतकाल हो, तो उसकी रूह का मामला दीगर मरहूमीन मुसलमानों की अरवाह से मिलने के हवाले से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नियाज़ फ़ातिहा करने पर ही वो मुलाकात रुकी हुई हो। अरवाहें भी आपस में एक दूसरे से मुलाकात करती हैं। नेकों
کی ارواح بھی نیکوں سے، اسی طرح جو گناہگار مسلمان ہیں تو اس کی ارواح بھی دیگر مسلمانوں کی ارواح سے ملتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں، بلکہ یہ روحیں گھروں پر بھی آتی ہیں اور ایصال ثواب کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو لہذا یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ جب تک ہم نے عرفہ کی نیاز، یعنی یہ عرفہ سے مراد وہی معرفت، تعارف، پہچان، یہ نیاز اگر ہم نے نہیں دی تو پھر ہمارا مردہ مردوں میں شامل نہیں ہوگا اور وہ ملاقات آپس میں ارواحوں کی نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی ارواحیں آپس میں بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور اس ملاقات کے لیے کوئی ایصال ثواب ہونا ضروری اور شرط نہیں ہے۔ لہذا عوام میں جو یوں عرفے کی نیاز کا یہ جو کانسیپٹ ہے تو اس کانسیپٹ کو مائنس کریں۔ باقی رہا ایصال ثواب کرنا، تو ایصال ثواب کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی عمل، نیک عمل کر کے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی کھانا تیار کرنا، پکانا، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ 2 رکعت پڑھ کر بھی اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، 4 قل شریف پڑھے، ان کا بھی پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا، اس کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل، بالفرض آپ نے 1 مرتبہ بھی درود شریف پڑھا، اس 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر جو آپ کو ثواب ملے گا، آپ یہ ثواب بھی مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح کی آپ نے باتیں اور بڑی اچھی یہ وضاحت فرما دی ہے کہ یعنی یہ بھی خاص نہیں کہ جب تک یہ نہ ہو تو ان کی ملاقات ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ آپس میں کیا جو مرحومین ہوتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کے آپس میں؟ ارواحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور ان میں احادیث اگر ہم دیکھیں یا بزرگان دین کے اس حوالے سے جو کتابیں ہیں، رسائل ہیں، ان کو پڑھیں، جیسے شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعد وفات جو روحوں کا آپس میں کیا معاملہ ہوتا ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اعمال کے اعتبار سے بھی ہوگا نا، ظاہر ہے کہ اچھے اعمال والی اور پھر ان کی روحیں اور دیگر، جیسے میاں بیوی کے حوالے سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک ساتھ جنت کے اندر جو رہنے کے اوپر جہاں پہ یہ سوالات ہوتے ہیں تو دونوں کے اعتبار سے، یعنی ان کے اعمال کے اعتبار سے بھی نا، کہ اب ایک معاذ اللہ دوست کی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جنتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ تو فرق بیان کیا ہی جائے گا۔ جو ان کے ارواحوں کے آپس کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ روحیں بھی آگے ایک دوسرے کی طرف ان کا میلان ہوتا ہے، ملاقات کرنا چاہتی ہیں، نہیں چاہتی، تو وہ ان کا آپس کا پھر ایک معاملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، یہ کہ پوچھ رہے ہیں کہ دودھ کا گرنا کیا یہ کوئی نقصان دہ ہوتا ہے؟ دودھ کسی چیز میں بھی ہو، دودھ گر گیا۔ عوام الناس میں اس طرح کے مختلف کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کے ٹوٹنے کو کہیں تو بدشگونی کی طرف لے جاتے ہیں، کسی چیز کے ٹوٹنے کو وہ نیک شگون کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو دودھ کا گرنا بعض لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ اچھا ہوتا ہے، یعنی ایسے موقع پہ لفظ یہ استعمال ہوتا ہے کہ دودھ کا گرنا اچھا ہوتا ہے، فلاں چیز کا ٹوٹ جانا، جیسے کپ پیالی گھروں میں یوز میں آ رہی ہوتی ہیں، اب وہ کانچ کا کپ گر گیا، پیالہ گر گیا، گلاس گر گیا، یہ اچھا ہے۔ گلاس کے ٹوٹنے کو اچھا اور دودھ کا یعنی یہ اچھا نہیں؟ تو ایسا نہیں ہے نا۔ اب ایک چیز مثال کے طور پہ بظاہر جو ضائع ہونی تھی، اب دودھ کسی سے تھیلی میں تھا وہ گر گیا اور زمین پہ پھیل گیا، یا گلاس میں تھا کانچ کے اور وہ زمین پہ آیا تو دودھ بھی ضائع ہوا، گلاس بھی ضائع ہوا، تو یہ ایک بظاہر نقصان ہے۔ اگر اس پہ صبر کریں گے، واویلا نہیں کریں گے، تو اس تکلیف پر بھی اگر صبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے لوگوں میں ایک نیک فعلی یوں لی جاتی ہے کہ برتن کا ٹوٹنا اچھا ہوتا ہے۔ وہ اس اعتبار سے نیک فعلی لیتے ہیں کہ جب ایک برتن پرانا یوز میں آ رہا تھا تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نیا برتن آ جائے گا، تو یوں پرانے برتن کا جانا، نئے برتن کا آنا، تو بعض اوقات گھر میں ایک ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے، کوئی سامان اچھا آ جاتا ہے۔ یہ تو پھر ہر چیز میں ہو سکتا ہے، یعنی گھر والوں نے کپڑا جلا دیا استری کرتے ہوئے تو کہیں آپ کو مبارک ہو، جل گیا، اب تو آپ نیا لے لیں، سوٹ ہی نیا لے لیں۔ اب یہ تو پھر ایک دفعہ جلانے کے بعد پھر
نتیجہ دیکھیں کیا ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جی ٹھیک، تو یہ کبھی عوامی قرضہ باتیں، نہ یعنی ان کریں۔ کا کوئی اس طور پر نہیں ہے۔ ان چیزوں کا کوئی ایسا تاثر نہیں ہے کہ ان کے ٹوٹنے سے کوئی نفع ہوگا، ان کے ٹوٹنے سے کوئی نقصان ہوگا، تو اس طرح نہیں۔ باقی مسلمان کو بد شگونی کے مقابلے میں اچھے شگون کی طرف جانا چاہیے، لیکن اچھا شگون بھی وہاں لیا جائے جہاں اس کی گنجائش ہو۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ 15 شعبان ہے، بیری کے پتوں سے نہانا ضروری ہے کیا؟ بیری کے پتوں سے نہانا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ہمارے بزرگان دین کے جو تجربات ہوتے ہیں، ان تجربات کی بنیاد پر بعض چیزیں وہ فائدہ دے رہی ہوتی ہیں۔ جیسے بیری کے پتوں کے ذریعے سے جادو کے اثرات سے آدمی اگر بیری کے پتوں کو جوش دے کر اس کے پانی سے اگر نہائے تو اس بیری کے پتوں کے جوش دیے ہوئے پانی سے نہانے سے جادو کا اثر دور ہوتا ہے۔ تو یہ خاص بعض اعمال، بعض دنوں اور بعض تاریخوں کے ساتھ ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو لیا جائے۔ باقی اگر کسی نے 15 شعبان المعظم کو بیری کے پتوں سے غسل نہیں کیا تو وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی کون سا عمل کوئی رہ گیا، بڑا عمل رہ گیا۔ کوئی بڑا عمل رہ گیا ہے، اب تو بس اگلے سال مجھ پہ کوئی نہ کوئی جادو ہو کر ہی رہے گا کیونکہ بیری کے پتوں سے میں نے غسل نہیں کیا، تو اب یہ ہو جائے گی بدشگونی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جادو کے اثر سے آپ کو بچانا ہے، یعنی آپ کو جادو کا اثر ہونا ہی نہیں ہے آپ کی تقدیر میں، تو اب بیری کے پتوں سے نہانے نہ نہانے سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن چیزوں کو بروئے کار لانے سے ہم اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بیری کے پتوں سے اس نیت سے نہاتا ہے کہ آئندہ مجھ پر جادو کا اثر نہ ہو، تو وہ اس نیت سے غسل کر سکتا ہے، لیکن اس غسل کو کوئی فرض واجب کا درجہ نہ دے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جس کو بعض اوقات آدمی کہتے ہیں کہ جو چیز اتنی زیادہ اہم یا فرض و واجب والے احکامات کی کیٹیگری میں یا اس سے نہیں ہے تو اس کو تو بڑی توجہ سے کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعی وہ چیزیں کہ جن کی طرف زیادہ توجہ کرنی ہے ادھر سرے سے توجہ ہی نہیں ہے، مثلا مین اگر ہم کہیں کہ شب برات میں جہاں دیگر عبادات ہیں اس کے ساتھ ساتھ سچی پکی توبہ، اس کے لیے شب برات کا انتظار ہی نہیں کہ شب برات کو ہی ہم نے وہ توبہ کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ پہلے گناہ ہو چکے ہیں تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، لیکن ایک سارے مسلمان اجتماعی طور پر مل کر ذکر و اذکار، توبہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت توبہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ اچھا، قبرستان ہم دیکھتے ہیں لوگ قبرستان کی حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ اب قبرستان کی حاضری کے لیے جب جائیں گے تو وہاں پر کئی چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، پانی کی ضرورت ہو نہ ہو وہ کہیں گے بھئی پانی بھی ہمیں ڈالنا ہے، وہ پانی لے کے آؤ بھائی، پانی ڈالو، لپائی کرنا شروع کر دو، اچھا جھاڑو دینا شروع کر دو، کچھ پانی کا چھڑکاؤ کریں، اگربتیاں لگائیں، کچھ وہ چیزیں کریں، یعنی ان چیزوں میں تو اپنے آپ کو کافی رکھیں گے، لیکن قبرستان جانے کے جو اہم ترین مقاصد ہیں ان میں ایک سب سے بڑا یہ مقصد بھی ہے کہ آدمی کو اپنی موت یاد آئے، اپنی قبر یاد آئے، اپنی آخرت یاد آئے۔ پھر وہاں ہم پھول پتیاں اور یہ سب چیزیں اچھی بات ہے، پھول پتیاں آپ قبرستان پہ رکھتے ہیں، قبروں پہ رکھتے ہیں، ان کی تصویر سے میتوں کو سکون پہنچے گا، تسکین ملتی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ مگر صرف یہی نہیں، اگر بندہ مومن وہاں خود مسلمان ایک آدمی وہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی قبروں پر، اپنے بڑوں کی قبروں پر، یہ جہاں پہ بھی ہیں وہاں پاس بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہوں، جب پتیوں سے اسے سکون ملے گا تو خود تلاوت سے کتنا سکون ملے گا۔ الحمدللہ، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ نہیں، یعنی وہ بھی ہوں ساتھ یہ ہوں جو جن کی شریعت اجازت دے۔ بالکل یہ ہونا چاہیے۔ اصالِ ثواب کے لیے پورے سال ہی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، اپنے فرائض نماز کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے نوافل نماز کا اہتمام کیا جائے، اپنے فرائض روزوں کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے نوافل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الغرض کوئی آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو اس میں بھی اپنے مرحوم والدین کو آپ یاد رکھیں کہ یہ والدین کے احسانات کا بدلہ حقیقتاً کوئی بھی اولاد نہیں چکا سکتی، لیکن یہ والدین سے محبت کا ایک انداز ہے کہ آپ روزانہ اپنے والدین کو ایصال ثواب کریں۔ الحمدللہ ایسے
افراد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ایسے آپ کو کئی افراد نظر آئیں گے جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے نیک اعمال کا ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فجر کی نماز پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر اس دوران تلاوت قرآن شریف ہوئی، سورہ ملک شریف پڑھنے کا الحمدللہ بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے، اور اتنا پختہ معمول ہوتا ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت بھی وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اپنے معمولات میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت. خود قرآن پاک کے اندر بھی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ اللہ تبارک و تعالی تعلیم ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اس انداز سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے والدین پر رحمت نازل فرما، جس طرح انہوں نے جب میں چھوٹا تھا مجھ پر شفقت کی، میری تربیت کی، مجھے پالا ہے، تو یا اللہ میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما. اور یہ رحمت کی دعا دنیاوی زندگی کے ساتھ خاص نہیں کی گئی کہ جب تک زندہ ہیں رحمت فرما، قبر کے ساتھ خاص نہیں کی گئی کہ جب تک قبر میں ہے رحمت فرما، یا آخرت کے ساتھ خاص نہیں کی گئی کہ جب یہ آخرت میں پہنچیں تو رحمت فرما، بلکہ یہ دعا شفیق صاحب بالکل مطلق ہے. رب ارحمہما، یہ اللہ میرے ماں باپ پر رحمت فرما. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی رحمت کے محتاج ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا کریں. قبر میں چلے گئے تب بھی وہ رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور آخرت کے معاملے میں بھی ہمارے والدین اور ہم خود محتاج رحمت ہیں، تو لہذا اپنے والدین کے لیے دعا بھی کریں اور روزانہ ایصال ثواب کا معمول بنائیں. قبرستان ہر جمعۃ المبارک کو ممکن ہو تو جائیں، ہفتے میں کوئی ایک دن سلیکٹ کر لیں جہاں جانا آسان ہو تو یوں ہر ہفتے جائیں. اس طرح والدین کی ارواح بھی آنے والی اولاد کے قبر پر آنے سے خوش ہوتی ہے. دیکھتے ہیں مردے ہماری آواز سنتے ہیں، ہم وہاں جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ آواز ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہے. جبھی تو جب ہم قبرستان جاتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور جو پوری دعا ہے، یہ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ اس سلامتی کا مقصد یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں لیکن ان کے جواب کو ہم نہیں سن سکتے. تو اپنے والدین سے بھی ان کے بعد وفات اپنے رشتے کو، اپنے اس تعلق کو ہمیں باقی رکھنا چاہیے اور ان سے بھی ملنے جلنے کی صورت بنانی چاہیے. جی مزید سوال. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا شب براءت ہے اس میں نامہ اعمال کی جو بھی چینجنگ ہے وہ وہ ہوتی نہیں ہے، بلکہ یہ چیز تو شب قدر میں ہوتی ہیں. تو کیا ایسا واقعی میں ہے؟ جی شب برات یا شب قدر؟ شب براءت جو آیت کریمہ ہے جس میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، تو اس کے اندر بڑے کاموں کو کیا جا رہا ہوتا ہے، تدبیر ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ سارے معاملات جو فرشتوں کے ذریعے سے آئندہ رونما ہونا ہے، تو اس میں ایک تفسیر کے مطابق لیلۃ القدر بھی ہے اور ایک تفسیر کے مطابق اس کو شب براءت بھی قرار دیا گیا ہے. اور ایک بڑی تعداد علماء کی اس طرف بھی ہے کہ وہ رات جس رات میں بندوں کو نام اعمال آئندہ سال جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ سارے کام فرشتوں کے صحائف میں ان کے صحف کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق فرشتے پھر تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے وفات پانی ہے، کس کو روزی کس طرح سے ملے گی، کون بیمار ہوگا، کون حج پر جائے گا. تو یہ اس طرح کے جو کام ہیں، تو یہ کام اس آج یعنی جو شب براءت ہے، اس شب براءت میں یہ فرشتوں کے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں. گویا یہ اعمال نامے کی تبدیلی کی ایک رات اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جہنم سے چھٹکارے اور براءت کی بھی رات ہے، نجات کی بھی رات ہے. تو اس رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی آخرت کی بہتری کا سوال کرنا چاہیے. دنیاوی زندگی میں جو کچھ گناہ سرزد ہوئے، چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، نئے پرانے، قصدن بلا قصد، ان سب سے توبہ کرنی چاہیے. بلکہ حدیث مبارکہ میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جو مروی روایت ہے، اس میں اس رات کی ایک فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات کو قیام کیا جائے اور اس کے دن کو روزہ رکھا جائے
اور اس رات اللہ تبارک و تعالی ایک خاص تجلی فرماتا ہے صبح صادق تک، اور اس دوران اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ جس کی مغفرت کروں، ہے کوئی عافیت کا طلبگار کہ جسے میں عافیت عطا کروں، تو ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو میں روزی عطا کروں۔ تو اس شب براءت میں بھی اس طرح کا خصوصی اہتمام اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کے مضامین تمام راتوں کے حوالے سے بھی احادیث میں ملتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی رات ہم غفلت کا شکار نہ ہوں، اور یہ کہہ کر بھی بعض لوگ یوں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ آج کی رات یعنی شب برات کی جو رات آنی ہے اس رات میں کوئی اہتمام نہ کریں۔ اب جو بیچارے غریب مسلمان، گناہ گار مسلمان اس رات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر عبادت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو بعض لوگ اس انداز سے وسوسے ڈال کر بھی ان کو عبادت سے روک دیتے ہیں کہ ابھی یہ اس رات کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ تو شب قدر کا معاملہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو عبادت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے کہ اب شب قدر میں کریں گے۔ اب شب قدر تک آپ زندہ رہو گے نہیں رہو گے، تو لہذا جو رات آپ کو ملی ہے اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر کرتے ہوئے اس رات اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کے اندر گزاریں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک پیکج تیار کیا ہے، اس میں بھی کوئی سوال پوچھا گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم میں ٹھیک، اور آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ہوں۔ کہاں غائب ہیں آپ؟ بڑی دنوں بعد کال کری آپ نے۔ جی بس مصروف تھے، کال اس لیے کی کہ ایک مشورہ کرنا تھا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ جی جی آ جائیں، لیکن تھوڑا جلدی آ جائیے گا، مجھے بھی ایک جگہ جانا ہے تاکہ میں وہاں وقت پر پہنچ سکوں۔ جی بس میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ چلیں ٹھیک ہے۔ حکم کریں، کیا بات ہے؟ گزشتہ سال میں ایک فامس کے پاس گیا تھا میں، جس میں میرا ہاتھ دیکھ کر میرے ستاروں کی چال اور قسمت کا حال بتایا تھا۔ کیا پامسٹ اور قسمت کا حال؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا، ذرا کھل کے بتائیں۔ رافع بھائی آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن پروفیسر کی بتائی ہوئی باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ گزشتہ سال فیس ان کی 4,000 روپے تھی، اب 5,000 ہو گئی ہے، لیکن لوگ بڑی دور سے آتے ہیں ان کے پاس۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں عبید بھائی آپ؟ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے گھر سے ہیں اور گھر کا ماحول بھی اچھا ہے، تو پھر یہ پامسٹ اور قسمت کا حال ان فضول چکروں میں نہیں پڑے۔ کیا ہو گیا رافع بھائی آپ کو؟ آج کل بہت سارے لوگ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس سال میرا دوبارہ اس فامس کے پاس جانے کا ارادہ ہے، تاکہ وہ میرا ہاتھ اور ستارے دیکھ کر مجھے یہ بتائے کہ یہ میرا نیا سال میرے لیے کیسے گزرے گا۔ برا نہ مانیے گا عبید بھائی، لیکن اکثر لوگ آج کے دور میں بہت غلط کام کر رہے ہیں، تو کیا سب صحیح ہیں؟ میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے پروگرام دارالفتہ اہل سنت پہ اپنا مسئلہ رکھتے ہیں اور مفتی صاحب سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب جیسا فرماتے ہیں میں اس پہ عمل کر لوں گا۔ جی کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو لوگوں کو ان کی قسمت آئندہ کیا ہونے والا ہے اس طرح کی باتیں بتانے کے دعوے دار ہوا کرتے تھے۔ تو اب اس کے اندر کیا ہوتا تھا، کچھ سچ جھوٹ اندازے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے اندر انہیں شیاطین کی طرف سے، جنات کی طرف سے، جو ان کے موکلات کی طرف سے جو ان کو بتایا جاتا ہے، اور وہ سچ جھوٹ مکس کر کے آگے لوگوں کو سنایا کرتے تھے اور رقم لیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہوتا تھا، کہانت اس کو کہا جاتا تھا۔ اسی انداز کا ایک طریقہ کار نجومی، جوتشی یہ بھی کہا جاتا ہے، پامسٹ، جو ہتھیلی میں جو لکیریں ہیں ان لکیروں کو سامنے رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، آپ کی 2 شادیاں ہوں گی، تو آپ کی نوکری لگنے والی ہے، یا جو لگی ہوئی ہے وہ چھٹ جائے گی، یا آپ کے قسمت میں اتنے بچے ہیں اور اتنی اولادیں آپ کی ہونی، اس طرح کی چیزیں۔ یہ پامسٹ وغیرہ جو ہتھیلیاں دیکھ کر لوگوں کو
ان کے فیوچر کا حال بتا رہے ہوتے ہیں، یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا، تو یاد رکھیں انہیں کوئی بھی علم غیب نہیں ہے۔ صحیح۔ علم غیب کیا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا یعنی اللہ تبارک و تعالی غیب کی باتوں پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا اب سوائے اس کے کہ وہ اللہ اپنے کسی رسول کو، رسول کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو علم عطا فرماتا ہے۔ تو وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسول، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے جنہیں غیب پر اطلاع عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مستقبل میں کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس طرح کی باتوں کا جو لوگ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا تمہارے ساتھ ہوگا، تو یہ غیب کی باتوں کا دعویٰ ہے۔ اور یاد رکھیں غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے، اور رسولان اعظام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو بھی بعض علوم غیب کے عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو پامس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، کاہن، جوتشی، پامس، ہتھیلیاں دیکھ کے، یا طوطا بھی رکھا ہوتا ہے اور مختلف پرچے ہوتے ہیں، اب وہ طوطے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھومتا پھرتا اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک پرچہ اٹھا کے لے آتا ہے، پھر اس کو کھول کے دیکھا جاتا ہے تمہارے سے ایسا ایسا ہوگا۔ تو یہ وہ شعبدہ بازی ہے، یہ وہ شعبے ہیں کہ جن میں علم غیب قطعاً ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ جب قطعاً ان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا تو اب ان سے اپنے فیوچر کے بارے میں معلوم کرنا کہ میرا یہ سفر کیسا ہوگا یا ایک سال میرا کیسا گزرے گا، تو یہ غیب کی باتیں ان سے پوچھنا ہوا۔ تو یاد رکھیں اس طرح غیب کی باتیں کاہن سے، نجومیوں سے جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا یہ پوچھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اور احادیث کریمہ میں بہت سخت الفاظ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ کفر کیا، گویا اس نے کفر اختیار کیا، یعنی یہ جو پوچھتا ہے اور اس پوچھنے پر اسے یقین ہے، یقین بھی ہے، تو اس کے لیے کفر کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایت میں ہے کہ اس کے اتنے دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کے مختلف درجات ہیں۔ تو عمومی طور پہ اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے پوچھے کہ میری قسمت کا حال مجھے بتاؤ، اور اسے اس کا گمان یہ ہے کہ یہ جو مجھے خبر دے گا وہ جیسی خبر دے گا ویسا ہی ہوگا، اس کے الٹ نہیں ہو سکتا، تو ایسا اعتقاد رکھ کر اگر کوئی کسی کاہن سے، نجومی سے غیب کی خبر معلوم کرتا ہے تو اس کا یہ فعل کفر ہے، اس پر اسے توبہ، تجدید ایمان کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ اور اگر کوئی اس اعتقاد کے ساتھ تو نہیں جاتا لیکن اس کا گمان یہ ہے کہ جیسا یہ کہہ رہا ہے، غالب گمان یہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تب بھی اس طرح کاہن سے معلومات حاصل کرنا ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اس پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین تو نہیں ہے، پوچھ لیتے ہیں، نہ اعتقاد ہے نہ یقین ہے، نہ اعتقاد ہے ہونے کا نہ ہونے کا، بس وہ ایسی جا کے پوچھ رہا ہے، تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے آدمی کو گریز کرنا ضروری ہے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جاتا ہے اور کاہن و نجومی کا عاجز ہونا، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو اس کے اس عمل کی قباحت ظاہر کرنا اگر کسی کو مقصود ہے کہ میں کاہن کے پاس جا کر یہ پوچھوں گا اور جو یہ بولے گا میں بتاؤں گا، ایسا نہیں ہے، حقیقت ایسی ہے نہیں۔ بعض لوگ کاہن اس طرح کی بھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا، آپ یہ کر کے آئے ہو، جبکہ آدمی نے وہ کیا ہی نہیں ہوتا، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کاہن دیکھو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب اگر کسی کاہن کے پاس جا کر اس کا ڈرامہ ظاہر کرنا لوگوں پہ مقصود ہو تو پھر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی کام ہر ایک کو زیب نہیں دیتا، زیب نہیں دیتا، کر بھی نہیں سکتا کہ کوئی کسی کے شعبدوں کو بالکل واضح طور پر کہ یہ غلط ہے، اس کی
اس کو غلط ثابت کر دیں، تو اس لیے بچنے میں عام عوام کو تو بچنے میں جا ہی نہیں سیرے سے۔ یہ علماء کا کام ہے جو حقیقت اور غیر حقیقت کا ادراک اچھی طرح رکھتے ہیں، ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے۔ باقی یہ جو ہمارے سائل محترم جو آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، تو یاد رکھیں پامسٹ نے اگر 1 سال کا آپ کے بارے میں بتایا کہ 1 سال آپ کا ایسا گزرے گا، تو بائی چانس جیسا کہا ویسا ہی ہوا، تب بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس پامسٹ کو غیب کا علم ہے۔ غیب کے تو بعض اوقات تو یوں ایک محاورہ بھی ہے نا کہ بعض اوقات اندھیرے میں نابینا کا بھی تیر نشانے پہ لگ جاتا ہے، تو اس سے وہ کوئی تیر انداز نہیں بن گیا، تیر انداز نہیں تو بعض اوقات ہمارے اردو زبان کے محاورے میں تکا لگ گیا، جیسا میں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، تو یہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا تھا، لیکن جیسا کہا ویسا ہی ہوا، یہ کوئی پتھر پہ لکیر الفاظ نہیں تھے کہ جیسا کہا ویسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے الٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو لہذا کاہنوں کے پاس جانا ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اس عمل سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اور عوام میں ایک تعداد ہے جو اپنی قسمت کا حال ان لوگوں سے دریافت کرنے کے لیے جاتے ہیں جن کا بظاہر خود کو یہ حال نہیں ہوتا، ہاں ان کا بظاہر کوئی، ان کے اپنی حالت یہ ہے کہ وہ فٹ پاتھ سے آگے پیچھے ہوئے ہی نہیں، بالکل نہ ایک طوطے سے 2 طوطے بنا سکے، نہ کچھ اور کر سکے، وہ وہی ہیں، اور اسی طرح ہی لوگوں کو شاید بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک بیوقوف بننے والے وہ معاشرے میں موجود ہیں نا، تو یہ شعبدہ باز کبھی بھوکے نہیں مریں گے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا فراڈیے، شعبدہ باز، دھوکہ دینے والے یا جعلی عامل یا اس طرح جتنے بھی ہیں، تو جب دھوکہ کھانے والے موجود ہیں تو پھر ان کا حساب کتاب تو چلتا رہے گا۔ بالکل ہوگا، بلکہ ہماری عوام جو ہے یہ شاید ایک مثال کے طور پہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر 5 وقت کے نماز پڑھنے والے سے دعائیں نہیں کراتے ہوں گے، یہ اس کے پاس زیادہ جاتی ہے ہماری عوام، کہ جو میلا کچیلا ہوگا مہینوں سے بلکہ سال ہو گیا نہایا نہیں ہوگا، بالوں میں مٹی اٹی ہوئی ہوگی، نماز وہ پڑھتا نہیں ہوگا، انگلیوں میں انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہوں گی، اور مختلف موٹے موٹے دانوں کی تسبیحاں اس کے گلے میں ہوں گی۔ ایسے آدمی جو بعض اوقات نشے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے آدمیوں سے پوچھیں گے، اور وہ بھی اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ جا تیرا کام ہو جائے گا۔ اب وہ بالکل ان سے جا کے اپنے معاملہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جن کو اگر دیکھیں تو دینیات سے کوئی تعلق ان کا بظاہر نہیں ہوتا، نہ ان کے نیک اعمال ان کے ذریعے سے کبھی صادر ہو رہے ہوتے ہیں، نہ مسجد کے اطراف میں بیٹھے رہیں گے، نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، لوگ ان کے بڑے گروید ہیں، ان کو اٹھا اٹھا کے اپنی گاڑیوں میں گھما گھما کر بس سمجھتے ہیں کہ یہ تبرک ایک چیز ہے، ان کے آنے سے ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ تو یاد رکھیں اس طرح کے لوگوں کا گرویدہ ہونا اور ان کا عقیدت من ہونا جو جن کا ظاہر بھی شریعت کے خلاف ہو، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جن کے باطن میں بھی سچائی ہو، جن کے ظاہر میں بھی سچائی ہو، جن کی گفتار کردار میں صداقت ہو، اور اطاعت خدا بندی اتباع رسول جن کی سیرت سے چھلکتا ہو، ہمیں ایسوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایسوں سے عقیدت اور محبت ہوگی تو انشاءاللہ ان کے صدقے اپنا بھی بیڑا پار ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید سن۔ میرا نام محمد ذاکر قادری ہے اور میں دودھپور راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ مجھے بہت ہی پیارا لگتا ہے اور بہت مسرت ہوتی ہے آپ کا سلسلہ دیکھ کر۔ ہمارے گھر والے سب ساتھ مل کر آپ کا سلسلہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور مدری چینل کو شاد و آباد رکھے کہ الحمدللہ آپ جہاں سے بھی جس ملک سے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ یہ دینی اور شرعی احکامات سیکھتے ہیں، اور یہ مدری چینل یقیناً ایسا ایک الیکٹرانک مبلغ ہے، اور اس کے ذریعے سے کہاں کہاں یہ نیکی کی دعوت اور یہ پیغام پہنچ رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکات عطا فرمائے۔ جو بھی اس کار خیر کے اندر مالی طور پر تعاون کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایک بات آدمی نے کسی مسجد میں یا مدرسے میں بیان کی تو ظاہر ہے محدود پیمانے پر وہ نیکی کی دعوت پہنچتی ہے، اور ایک وہی بات ہے کہ جو یہ ذریعہ اختیار کیا ہے تو لاکھوں تک بلکہ کروڑوں تک،
اور انہوں نے علاقوں اور ملکوں تک بھی پیغام پہنچ گیا کہ جہاں بظاہر ہر ایک کی بس میں نہیں ہے کہ وہ وہاں پہنچ بھی جائے اور وہاں اپنا پیغام بتائے. تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے. ہمیں علم دین بہرحال سیکھتے رہنا چاہیے. دارالفتہ اہل سنت کے یہ پروگرام ہر ہفتے میں 2 دن یعنی شام کے اوقات میں مغرب کے بعد جو کراچی پاکستان کے ٹائم ہے تو پیر والے دن مغرب کی نماز کے بعد اور اسی طرح جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد یہ پروگرام براہ راست پیش کیا جاتا ہے. بدھ والے دن صبح 8 بجے. اور اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کا جو یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پر آفیشیل پیج ہے, اسی طرح ویب سائٹ ہے, تو آپ یہاں جا کر بھی پچھلے جو پروگرام ہو چکے ہیں یا مختلف مفتیان کرام کے شارٹس کلپس ہیں, بڑے مختصر کلپ ہوں گے اور اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت سا علم بھی سیکھنے کو ملے گا. تو یوں اپنی وابستگی رکھیں گے تو انشاءاللہ علم میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا. اللہ پاک سب کے ذوق شوق کو سلامت رکھیں. جزاک اللہ تعالی. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی